कई दिनों से मेरे जी में अजीब सी मतली हो रही थी। सुबह उठती तो सर चकराने लगता और पूरा बदन जैसे टूटकर गिरने लगता था। मैं किचन में नाश्ता बनाते हुए भी कई बार दीवार का सहारा लेती तो कुत्सिया मेरे पास आकर खड़ी हो जाती। वो कहती कि अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आराम करें, मैं कर लूंगी सारा काम। अभी 2 दिन पहले ही तो कुत्सिया की खुशखबरी मिली थी कि वो माँ बनने वाली है। घर में सब कितने खुश थे। मेरे शोहर तो खुशी से निहाल थे कि अब वो नाना बनने वाले हैं, मगर अपनी ये हालत मुझसे छुपी नहीं जा रही थी। मेरे दिल में एक ऐसा डर था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं सोच रही हूँ वही सच निकल आए। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी। मेरी बेटी की अभी नई नई शादी हुई है और वो खुद एक नन्ही जान को दुनिया में लाने वाली है, और मैं इस उम्र में इस दहलीज पर खड़ी हूँ जहाँ से सिर्फ रुसवाई नजर आती है। उस दिन घर पर कोई नहीं था। मेरे शोहर काम पर गए हुए थे और कुत्सिया अपने ससुराल गई हुई थी। मैंने हिम्मत की और अपनी काली चादर उठाई और सर पर ओढ़ ली। मैंने सोचा कि मैं किसी करीबी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ सब मुझे जानते हैं। मैंने रक्षा लिया और शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से क्लिनिक पर पहुंच गई। वहां औरतों का बहुत रश था। मैं चादर में अपना मुंह छुपाए एक कोने में बैठ गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था पास बैठी औरतें मेरी धड़कन सुन लेंगी। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई। डॉक्टर ने मुझे गौर से देखा और कुछ टेस्ट लिख कर दे दिए। मैं वहाँ से निकली और लेबोरेटरी जाकर सैंपल दे दिया। 2 घंटे बाद जब मैं दोबारा वहाँ पहुंची तो मेरे हाथ कांप रहे थे। नर्स ने मुझे रिपोर्ट पकड़ाई तो जैसे मेरे ऊपर किसी ने बर्फ वाला ठंडा पानी डाल दिया हो। डॉक्टर ने मुझे मुबारकबाद दी कि आप हामला हैं, मगर मेरे लिए ये मुबारकबाद किसी गाली से कम नहीं थी। मेरा सर चकराने लगा और मुझे लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वापसी का रास्ता मैंने कैसे तय किया, मुझे कुछ होश नहीं था। मैं रक्शे में बैठी रोती रही और अल्लाह से यही पूछती रही कि या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो हमेशा अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखा था। अब मैं अपने शोहर को क्या कहूँगी और अपने बेटों को क्या बताऊँगी। जब मैं घर पहुँची तो कुत्सिया वापस आ चुकी थी। वो बहुत खुश थी और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े दिखा रही थी कि अम्मी देखें, मैंने ये लिया है। मैंने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और उसके साथ बैठ गई, मगर मेरा दम घुट रहा था। कुत्सिया ने मेरा हाथ थामा और कहा कि अम्मी आपका हाथ कितना ठंडा हो रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और कहा कि नहीं, बस थोड़ी थकन है, मैं कमरे में जाकर लेटती हूँ। मैं अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर ढेर हो गई। मैंने वो रिपोर्ट तकिए के नीचे छुपा दी, जैसे मैं अपना गुनाह छुपा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी की हर खुशी ख़त्म हो गई है और अब सिर्फ तमाशा बाकी है। रात को जब मेरे शोहर वापस आए तो वो कुत्सिया के साथ बैठकर उसके बच्चे की बातें करने लगे। वो कह रहे थे कि कुत्सिया बेटी, अपना ख्याल रखना, अब तुम पर 2 जानों की जिम्मेदारी है। मैं किचन में उनके लिए चाय बना रही थी और मेरे आंसू चाय के कप में गिर रहे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ एक नन्ही जान की आमद पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं और एक वो जान है जो मेरे अंदर पल रही है और जिसके बारे में सोचकर मुझे सिर्फ शर्मिंदगी हो रही है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस हमल को गिराने के बारे में सोचने लगी, मगर फिर मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ने लगा कि ये तो कत्ल होगा। मैं सारी रात जागती रही और अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती रही कि या अल्लाह, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि मेरी लाज रह जाए। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो नन्ही जान मुझसे पूछ रही हो कि मेरा क्या कसूर है कि तुम मुझसे शर्मिंदा हो रही हो। मैं इस कश्मकश में पागल होने लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आने वाले दिन मेरे लिए क्या पैगाम लेकर आएंगे। मैंने तकिए के नीचे छुपी उस रिपोर्ट को कितनी ही बार निकाल कर देखा और हर बार मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता कि जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने उस कागज को जला देने का सोचा, मगर सच तो जला देने से भी नहीं बदलने वाला था। अगले दिन जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मेरे शोहर सलीम साहब किचन में आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा कि आसिया, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तुम कुछ खा पी नहीं रही हो और तुम्हारा रंग भी जर्द पड़ता जा रहा है। कहीं तुम्हें भी तो वो शिकायत नहीं हो गई जो कुत्सिया को है। ये कहकर वो हंसने लगे थे। उनका वो मजाक मेरे लिए किसी कोड़े से कम नहीं था। मैंने जल्दी से अपना रुख फेरा और तवे पर रोटी डालते हुए कहा कि नहीं सलीम, बस ब्लड प्रेशर का मसला लग रहा है, वरना और क्या होना है। इस उम्र में उन्होंने मेरी बात पर यकीन तो कर लिया, मगर मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैंने जानबूझकर ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे ताकि किसी की नज़र मेरे बदन में होने वाली तब्दीलियों पर ना पड़े। दोपहर के वक्त सलीम साहब ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया और कहने लगे कि देखो, अब कुत्सिया की हाँ भी खुशखबरी आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि अब बड़े बेटे अदील का रिश्ता भी कर दिया जाए। मेरी एक पुरानी जान पहचान वाले हैं,
ان کی بیٹی بہت سلجھی ہوئی ہے، میں نے سوچا ہے کہ کل ہم سب وہاں چلیں گے۔ عدیل تو شرما کر چلا گیا، مگر قدسیہ بہت خوش تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر کہنے لگی کہ امی کتنا مزہ آئے گا نا، گھر میں بھابھی بھی آ جائے گی اور میرے بچے کا کھیلنے کے لیے ایک ساتھی بھی ہوگا۔ میں نے زبردستی مسکرا کر اسے دیکھا، مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ اگر رشتہ دیکھنے گئے اور وہاں کسی سیانی عورت کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو وہ ایک لمحے میں میرا راز فاش کر دے گی۔ میں نے بہانے بنانے کی کوشش کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ، مگر سلیم صاحب نہیں مانے۔ وہ کہنے لگے کہ لڑکے کی ماں کا جانا سب سے ضروری ہوتا ہے، تم نہیں جاؤ گی تو وہ کیا سوچیں گے۔ اگلے دن جب ہم رشتہ دیکھنے ان کے گھر پہنچے تو میرا حال برا تھا۔ میں نے اپنی بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا اور کوشش کر رہی تھی کہ بالکل سیدھی نہ بیٹھوں۔ وہاں بیٹھ کر جب وہ لوگ باتیں کر رہے تھے تو میرا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ لڑکی کی ماں مجھ سے مخاطب ہوئی کہ آسیہ بہن، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ کہیں ہماری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ میں نے ہڑبڑا کر کہا کہ نہیں بہن، بس تھوڑا سر میں درد ہے۔ قدسیہ نے فوراً کہا کہ خالہ، امی کی طبیعت کچھ دنوں سے ایسی ہی ہے، بس تھک جاتی ہیں جلدی۔ وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی کہ اس عمر میں عورت کو اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے، اب تو آپ نانی بننے والی ہیں، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ ان کی اس بات پر وہاں بیٹھی سب عورتیں ہنسنے لگیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب مجھ پر طنز کر رہی ہوں۔ مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ جس عورت کو وہ نانی کہہ رہی ہیں وہ خود بھی اسی راستے پر ہے تو وہ وہیں سے ہمیں اٹھا کر باہر نکال دیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے بے حیا لوگ ہیں جو اس عمر میں بھی یہ سب کر رہے ہیں۔ واپسی پر گاڑی میں سلیم صاحب بہت خوش تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی والے بہت اچھے ہیں اور انہوں نے رشتہ پکا کر دیا ہے، مگر میری خاموشی ان سے چھپی نہ رہی۔ وہ کہنے لگے کہ آسیہ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم تو ایسے بیٹھی ہو جیسے کوئی سوگ میں ہو۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ سلیم، بس مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم اتنی ذمہ داریاں کیسے اٹھائیں گے، قدسیہ کا بچہ، پھر بیٹے کی شادی اور پھر یہ گھر۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ارے پگلی، اللہ سب راستے نکالتا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ ان کی باتوں نے میرے دل میں ایک اور نشتر لگا دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ سلیم کو جب پتہ چلے گا کہ ایک اور ذمہ داری بھی لائن میں لگی ہوئی ہے تو کیا وہ تب بھی یہی کہیں گے؟ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ قدسیہ اپنے کمرے میں الٹیاں کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کا سر سہلانے لگی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ امی، یہ سب کتنا مشکل ہے نا، مجھ سے تو سہا نہیں جا رہا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور سوچا کہ بیٹی، تمہیں تو سب ہمدردی دے رہے ہیں، سب تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، مگر میں جس کرب سے گزر رہی ہوں اس کا تو میں ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، مگر میری زبان کو میری ممتا اور میری غیرت نے تالے لگا دیے تھے۔ بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو میرا دم نکلنے لگا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا اور ہر طرف رونق تھی، مگر میرے لیے یہ رونق کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں درزی سے اپنے تمام کپڑے بہت ڈھیلے بنوائے تھے اور ہر وقت ایک بڑی چادر اپنے گرد لپیٹے رکھتی تھی تاکہ کسی کی نظر میرے بڑھتے ہوئے پیٹ پر نہ پڑے۔ مہندی کی رات تھی اور پورا گھر موسیقی اور ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا۔ میں صحن میں مہمانوں کو چائے دے رہی تھی کہ اچانک میری ایک دور کی نند نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے آسیہ بھابی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا وزن اتنی جلدی کیسے بڑھ گیا اور یہ آپ کے چلنے کا انداز اتنا بدلا کیوں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ بوجھ ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس روکا اور جھوٹا ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں بہن، بس کچھ دنوں سے معدے میں بہت گیس اور ورم ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پیٹ میں رسولی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، بس اب بیٹے کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو آپریشن کرواؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں اپنی ہی اولاد کو رسولی کا نام دے رہی ہوں۔ شادی کی ہر فنکشن میں سائے کی طرح دیواروں سے لگ کر چلتی رہی۔ قدسیہ جو خود اب 5ویں مہینے میں تھی، وہ بار بار میرے پاس آتی اور کہتی کہ امی، آپ اتنا کام کیوں کر رہی ہیں، آپ بیٹھ جائیں، دیکھیں آپ کا سانس بھی پھول رہا ہے۔ میں اسے تڑپ کر دیکھتی اور کہتی کہ بیٹی، تم اپنا خیال رکھو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ جب بارات کا دن آیا اور میں نے بھاری کامدانی والا جوڑا پہنا تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ میرا پیٹ اب صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کو سینے پر اس طرح لپیٹا کہ سب کو لگے میں نے سردی کی وجہ سے ایسا کیا ہے، حالانکہ باہر شدید گرمی تھی۔ محلے کی عورتیں آپس میں خسر پھسر کر رہی تھیں کہ آسیہ کو دیکھو، اتنی گرمی میں بھی چادر نہیں اتار رہی، خدا جانے اسے کون سی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو یہ سب سے چھپا رہی ہے۔ میں نے ان کی باتیں انسنی کر دی، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں اور میں اپنی ہی رسوائی کے خوف میں گھٹی جا رہی ہوں۔ عدیل کی دلہن جب گھر آئی تو میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بہو سدرا بہت ہی ہوشیار اور تیز نظروں والی لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں جھک کر کچھ اٹھانے لگی تو مجھے شدید تکلیف ہوئی اور میرے منہ سے ہائے نکل گئی۔ سدرا وہیں کھڑی تھی، اس نے لپک کر مجھے سہارا دیا اور اس کا ہاتھ انجانے میں میرے پیٹ سے ٹکرا گیا
وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا پلو سنبھالا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اب تو گھر میں بہو بھی آ گئی تھی۔ اب میں یہ راز کب تک اور کیسے چھپاؤں گی؟ قدسیہ کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا اور میرا بھی یہی حال تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک ہی گھر میں ایک ہی کیفیت سے گزر رہے تھے، مگر دنیا کی نظر میں صرف قدسیہ ہی اس نعمت کی حقدار تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ سلیم صاحب اپنی خوشی میں مگن تھے۔ وہ روز قدسیہ کے لیے پھل اور طاقت کی دوائیاں لاتے اور مجھ سے کہتے کہ آسیہ تم بھی یہ کھاؤ، تمہاری رسولی کا درد شاید اس سے کم ہو جائے۔ مجھے ان کے سادگی پر رونا آتا تھا کہ وہ جسے بیماری سمجھ رہے تھے وہ ان کا اپنا خون تھا۔ میں نے آج تک کسی کو سچ نہیں بتایا تھا، کیونکہ کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک شادی شدہ بیٹی اور جوان بیٹوں کی ماں اس عمر میں یہ سب کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی ممتا کو ایک گناہ کی طرح چھپا کر رکھا تھا۔ راتوں کو جب بچہ میرے اندر حرکت کرتا تو میں اسے سہلانے کی بجائے اپنے پیٹ کو کپڑے سے زور سے باندھ دیتی تاکہ وہ باہر نہ نکلے۔ اس درد اور اس شرم نے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ سدرا اور قدسیہ اکثر آپس میں باتیں کرتی اور مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے پتا تھا کہ انہیں شک ہو چکا ہے، مگر وہ زبان پر لانے سے ڈرتی تھیں کہ کہیں یہ اتنی بڑی بات غلط نہ نکل آئے اور گھر کا سکون برباد نہ ہو جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا خوف ایک ایسی خاموش وحشت میں بدل گیا تھا جو مجھے ہر لمحہ اندر ہی اندر نگل رہی تھی۔ سلیم صاحب اب پہلے کی طرح خاموش نہیں رہتے تھے۔ وہ روز دفتر سے آتے ہی میری طرف ایسی نظروں سے دیکھتے جیسے وہ میری خاموشی کی دیوار کو توڑنا چاہتے ہوں۔ ایک دن صبح سویرے میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے چکر آیا اور میں نے گرتے گرتے سنک کا سہارا لیا۔ سلیم صاحب وہیں کھڑے تھے۔ انہوں نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑا اور غصے سے بولے کہ بس آسیہ بہت ہو گیا، میں پچھلے کئی مہینوں سے تمہاری یہ حالت دیکھ رہا ہوں۔ تم اسے رسولی کہتی ہو، مگر یہ کیسی رسولی ہے جو تمہیں دن بدن نڈھال کر رہی ہے۔ آج میں دفتر نہیں جاؤں گا اور ابھی اسی وقت تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں نے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے ان کی منت کی کہ سلیم صاحب میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز ضد نہ کریں، میں کل چلی جاؤں گی قدسیہ کے ساتھ۔ مگر وہ آج کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اونچی آواز میں عدیل کو پکارا اور کہا کہ گاڑی نکالو۔ میں نے اپنی چادر میں خود کو لپیٹا اور سسکیاں بھرتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ راستے میں کہیں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دوں۔ ہسپتال پہنچ کر جب سلیم صاحب مجھے لیڈی ڈاکٹر کے کمرے کی طرف لے کر جا رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے جا رہے ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے معائنے کی میز پر لیٹنے کو کہا اور سلیم صاحب کو باہر انتظار کرنے کا بولا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور وہ ایک پل کے لیے رکی اور پھر اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس نے نرس سے الٹرا ساؤنڈ کی مشین تیار کرنے کو کہا۔ میرا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ جب اس نے مانیٹر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور وہ باہر جا کر سلیم صاحب کو اندر بلا لائے۔ سلیم صاحب کے چہرے پر پریشانی کے بادل تھے۔ ڈاکٹر نے مانیٹر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ سلیم صاحب مبارک ہو، آپ جس رسولی سے ڈر رہے تھے وہ رسولی نہیں ہے بلکہ آپ کی ہاں اللہ کی رحمت آنے والی ہے اور ماشاءاللہ 7واں مہینہ چل رہا ہے، بچہ بالکل تندرست ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ سلیم صاحب کے چہرے کا رنگ پہلے سفید پڑا اور پھر شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ایک نظر مانیٹر پر پڑتی اس ننھی سی حرکت کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر شاید ہماری عمر اور بچوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ مسلسل مبارکباد دیے جا رہی تھیں، مگر ہم دونوں کے لیے وہ کمرہ ایک جیل بن گیا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کا سفر ہم نے بالکل خاموشی میں طے کیا۔ سلیم صاحب نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر نظریں جما رکھی تھیں اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے آنسوؤں کو چادر کے پلو سے صاف کر رہی تھی۔ گھر کے قریب پہنچ کر انہوں نے گاڑی روکی اور میری طرف مڑے بغیر بہت دھیمی اور بھاری آواز میں بولے کہ آسیہ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ سلیم صاحب میں آپ کو کیا بتاتی، قدسیہ کے حمل کی خبر ملنے کے بعد میں یہ کیسے کہتی کہ میں بھی اسی حال میں ہوں؟ مجھے لگا کہ سب میرا تماشا بنائیں گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے کہ تماشا تو اب بنے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عدیل کی شادی کے بعد اس گھر میں یہ سب ہو رہا ہے، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ دیکھو آسیہ، اب ہم کسی کو سچ نہیں بتائیں گے۔ میں سب سے یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ پانی کی تھیلی ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ جب تک ممکن ہوا ہم اس بات کو چھپائیں گے تاکہ قدسی اور عدیل کی زندگی میں کوئی تلخی نہ آئے۔ میں نے ان کی بات سن کر تھوڑا سکون محسوس کیا کہ چلو اب میں اس بوجھ کو اٹھانے میں کیری نہیں تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہم اس حقیقت کو ان دیواروں کے اندر قید رکھ پائیں گے۔ گھر پہنچ کر جب قدسی اور سدرا نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تو سلیم صاحب نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا کہ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھی ہیں اور کہا ہے
کہ یہ ورم ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ سدرا نے ایک مشکوک نظر مجھ پر ڈالی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اب سلیم صاحب میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ چھپ کر میرے لیے ایسی چیزیں لاتے جو میری صحت کے لیے اچھی ہوں، مگر ہمارا ایک دوسرے کا سامنا کرنا اب بھی بہت مشکل تھا۔ جب بھی ہم اکیلے ہوتے تو ایک خاموش شرمندگی ہمارے درمیان حائل رہتی۔ میں راتوں کو اٹھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو مجھے ڈر لگتا کہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو میں اسے قدسیہ کے بچے کے سامنے کیسے لاؤں گی۔ میں نے اپنے رب سے ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ بس میری لاج رکھ لینا۔ اب تو میرا شوہر بھی اس راز میں میرا شریک تھا، مگر قدرت کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا تھا، اور وہ وقت اب قریب تھا جب یہ دیواریں بھی اس سچ کو چھپا نہیں پائیں گی۔ ہم میاں بیوی نے اس سچ کو ایک بھاری پتھر کی طرح اپنے سینے پر دبا رکھا تھا، لیکن جھوٹ کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سچ اسے ایک دن جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ایک رات جب گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، میں اور سلیم صاحب کمرے میں بیٹھے دبی دبی آواز میں یہی بات کر رہے تھے کہ اب 9واں مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہسپتال جانے کی تیاری کیسے ہوگی۔ سلیم صاحب پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ آسیہ، میں کسی دور کے ہسپتال میں تمہارا داخلہ کروا دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں بس رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سلیم صاحب، اگر قدسیہ کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گی کہ اس کی ماں اس عمر میں یہ سب کر رہی ہے۔ ہم اس بحث میں مصروف تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سامنے میرا بیٹا عدیل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی حیرت اور صدمہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے پیچھے سدرا بھی کھڑی تھی، شاید وہ دونوں باہر سے ہماری سب باتیں سن چکے تھے۔ عدیل کی آنکھوں میں غصہ اور شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چلا کر بولا کہ ابو، یہ سب میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا امی واقعی اس حال میں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو ذرا بھی ہم سب کا خیال نہیں آیا کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے اپنی چادر میں خود کو سمیٹ لیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ عدیل کا شور سن کر دوسرے کمرے سے چھوٹا بیٹا بھی آ گیا اور پورا گھر وہیں جمع ہو گیا۔ سلیم صاحب سر جھکائے کرسی پر بیٹھ گئے اور میں دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سدرا نے آگے بڑھ کر عدیل کو خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر وہ قابو میں نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ امی، آپ نے ہم سب کی ناک کٹوا دی ہے، اب میں باہر دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر میں اس عمر میں نیا مہمان آنے والا ہے۔ سلیم صاحب نے پہلی بار ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا کہ بس کر دو عدیل، یہ اللہ کی دین ہے اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس میں شرم کیسی؟ مگر گھر کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کسی نے ہم پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ ہر کوئی خاموش تھا اور ان کی نظریں مجھ پر نشتر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جس دن کا مجھے ڈر تھا وہ آ چکا ہے۔ اب میری سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ بہو کی نظروں میں جو تضحیک تھی وہ مجھے جیتے جی مار رہی تھی۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری ہی تھا کہ اچانک سلیم صاحب کا فون بجنے لگا۔ یہ قدسیہ کے شوہر کی کال تھی۔ سلیم صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ان کے داماد کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کہ ابا جی جلدی ہسپتال پہنچیں، قدسیہ کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی گھر میں مچا ہوا شور ایک دم تھم گیا اور سب کی توجہ قدسیہ کی طرف چلی گئی۔ سلیم صاحب نے عدیل سے کہا کہ جلدی گاڑی نکالو، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ میں ابھی اپنی تکلیف اور شرم بھول کر قدسیہ کے لیے تڑپ اٹھی۔ میں نے اپنی چادر سنبھالی اور گاڑی کی طرف بھاگی۔ عدیل جو ابھی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اب وہ چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ ابھی تک ہمیں معاف نہیں کر سکا تھا۔ ہسپتال کے راستے میں میرا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ میں ایک طرف اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی اور دوسری طرف میرے اپنے بدن میں ہلکا ہلکا درد شروع ہو چکا تھا، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ ہسپتال پہنچے تو وہاں کا منظر بہت خوفناک تھا۔ قدسیہ کے سسرال والے وارڈ کے باہر پریشانی میں ٹہل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ قدسیہ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بچے کی دھڑکن کم ہو رہی ہے، ہمیں فوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا۔ سلیم صاحب نے دستخط کیے اور قدسیہ کو اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ میں وہیں باہر بینچ پر بیٹھ گئی اور میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ درد کی لہریں اب تیز ہو رہی تھیں۔ سدرا نے میری طرف دیکھا اور شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میری حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور دبی آواز میں پوچھا کہ امی، کیا آپ کو بھی درد ہو رہا ہے؟ میں نے بس خاموشی سے سر ہلا دیا کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ایک طرف میری بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور دوسری طرف میرے اپنے وجود میں ایک نئی زندگی انگڑائیاں لے رہی تھی۔ وہ رات ہم سب کے لیے کیسی آزمائش بن گئی تھی جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کی راہداری میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف ہسپتال کی مشینوں کی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی۔ سلیم صاحب سر جھکائے کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، جبکہ عدیل اور اس کا چھوٹا بھائی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، مگر ان کی نظریں مجھ پر نہیں تھیں۔ وہ اب بھی مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے تھے۔
جیسے میں ان کے لیے کوئی بہت بڑی شرمندگی کا نشان ہوں۔ میرے بدن میں درد کی لہریں اب تواتر سے اٹھ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر کی ہڈیوں کو توڑ رہا ہو، مگر میں نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا رکھا تھا تاکہ میرے منہ سے کوئی سسکی نہ نکلے۔ ایک طرف میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی اور دوسری طرف میرا اپنا بچہ دنیا میں آنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے سدرا کا ہاتھ زور سے جکڑا تو اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے سلیم صاحب کو اشارہ کیا۔ سلیم صاحب نے جب میری حالت دیکھی تو وہ سب کچھ بھول کر میری طرف لپکے اور نرس کو آوازیں دینے لگے۔ ابھی مجھے دوسرے وارڈ میں منتقل کیا ہی جا رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی نے ہم سب کے دلوں کی دھڑکنیں روک دیں۔ سلیم صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ، میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک لمبی آہ بھری اور بہت دھیمی آواز میں کہا کہ ہم قدسیہ کو تو بچانے میں کامیاب ہو گئی ہیں، مگر افسوس کہ بچہ نہیں بچ سکا، وہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ قدسیہ کی ساس نے وہیں رونا پیٹنا شروع کر دیا اور سلیم صاحب جیسے پتھر کے ہو گئے۔ عدیل نے اپنا سر دیوار سے دے مارا اور میں جو پہلے ہی درد سے نڈھال تھی، مجھے ایسا لگا جیسے کائنات رک گئی ہو۔ میری معصوم قدسیہ، جس نے کتنے ہی ارمانوں سے ننھے کپڑے سیے تھے، اس کی گود اجڑ چکی تھی۔ میرا اپنا درد اب اس دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا جہاں میرا ذہن صرف قدسیہ کے گرد گھوم رہا تھا۔ مجھے نرسوں کی آوازیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھیں اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک ننھی سی بچے کی رونے کی آواز نے پورے کمرے کو بھر دیا۔ نرس نے بچہ میرے پاس لایا اور کہا کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، مگر میں نے اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں قدسیہ کی وہ چیخیں گونجنے لگی تھیں جو وہ ہوش میں آنے کے بعد مارنے والی تھی۔ اگلی صبح جب قدسیہ کو ہوش آیا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ اسے صدمے سے بچانے کے لیے پہلے تو سب خاموش رہے، مگر جب وہ پاگلوں کی طرح اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو سلیم صاحب نے روتے ہوئے اسے بتا دیا کہ بیٹی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ قدسیہ نے وہیں چیخ ماری اور تکیے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں گھر خالی ہاتھ کیسے جاؤں گی، میں نے اپنے بچے کے لیے کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں جو دوسرے بیڈ پر لیٹی تھی، میں نے سلیم صاحب کو اشارہ کیا کہ وہ میرے قریب آئیں۔ جب وہ پاس آئے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام کر دبی آواز میں کہا کہ سلیم صاحب، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرا بیٹا قدسیہ کو دے دیں، اسے کبھی پتہ نہ چلنے دیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اسے بتائیں کہ ڈاکٹروں سے غلطی ہوئی تھی اور اس کا بچہ زندہ ہے۔ سلیم صاحب نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ آسیہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی ممتا کیسے قربان کرو گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ سلیم صاحب، میں تو ویسے بھی اس بچے کو دنیا سے چھپاتی پھر رہی تھی، لیکن میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں اسے جیتے جی مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ سلیم صاحب نے عدیل اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ پہلے تو ڈاکٹر راضی نہیں تھے، مگر ہماری خاندانی صورتحال اور قدسیہ کی بڑھتی ہوئی دماغی حالت دیکھ کر وہ اس خاموش تبدیلی پر تیار ہو گئے۔ عدیل، جو کل تک مجھ سے نفرت کر رہا تھا، اس نے جب میری اس قربانی کے بارے میں سنا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو کتنا غلط سمجھتا رہا، مگر آپ نے تو اپنی ممتا ہی وار دی۔ جب وہ ننھا بچہ قدسیہ کی گود میں رکھا گیا تو اس کے چہرے پر جو سکون اور چمک آئی، اسے دیکھ کر میرے کلیجے میں پڑنے والی ٹھنڈک نے سارے دکھ بھلا دیے۔ قدسیہ اسے سینے سے لگا کر چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھو امی، میرا بیٹا بالکل آپ پر گیا ہے۔ میں دور بیٹھی مسکرا رہی تھی، مگر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جن میں اب شرمندگی نہیں بلکہ ایک عجیب سا فخر تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کے اجڑے ہوئے آنگن کو ایک بار پھر ہرا کر دیا تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اب کوئی طنز نہیں تھا، کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں تھیں۔ سب جانتے تھے کہ یہ بچہ میرا ہے، مگر سب نے اس سچ کو قدسیہ کی خاطر اپنے سینوں میں دفن کر لیا تھا۔ محلے والے جب ملنے آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو قدسیہ کا بیٹا کتنا پیارا ہے اور آسیہ کی طبیعت بھی اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ کی کیا مصلحت تھی کہ قدسیہ کی ماں کے پیٹ میں جو ورم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ سلیم صاحب میری طرف دیکھ کر مسکراتے تو میں سمجھ جاتی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ میرا بیٹا میرا نواسا بن کر میرے گھر میں کھیل رہا تھا۔ قدسیہ اسے اپنا دودھ پلاتی اور اسے لوری سناتی تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹیس سی محسوس ہوتی، مگر پھر جب میں اس کی خوشی دیکھتی تو میرا دل اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے میری رسوائی کو میری بیٹی کی خوشی میں بدل دیا تھا۔ عدیل اور سدرا میرا بہت احترام کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس گھر کی لاج بچانے کے لیے میں نے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے۔ واقعی اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے جو ہمیں وقت آنے پر ہی سمجھ آتی ہے۔